नादरीन, लाखों करोड़ों दरूद और सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए आपकी, मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोहतरम नादरीन, आज की इस खास वीडियो में हम आयातुल कुर्सी की ताकत और अहम पोशीदा राज आपको बताएंगे। इसके अलावा इस आयत की शान क्या है, इस आयत की अहमियत क्या है और इस आयत की अजमत क्या है, इस अजीम आयत के फ़ज़ाइल क्या है, ये तमाम तफसीलात आज के इस वीडियो में बयान किए जाएंगे। और आयातुल कुर्सी से आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं, ये भी बताया जाएगा। वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आयातुल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह की बादशाहत और उसकी ताकत बयान की गई है। आयातुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मानी के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह की तारीफ और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी इस खसूसियत के बायस यह आयातुल कुर्सी इंसान को ख़तरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मुअस्सर है। हज़रत अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल इनाम में सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो मैं कहने लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा इल्म है। यह सवाल कई बार दोहराया गया और फिर फरमाने लगे कि वो आयातुल कुर्सी है। इसी तरह अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा में ऐसी आयत है कि जो कि कुरान की तमाम आयत की सरदार है। वो जिस घर में भी पढ़ी जाए उससे शैतान निकल भागता है। वो आयातुल कुर्सी है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयातुल कुर्सी पढ़ी, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। सही बुखारी की रिवायत से यह बात भी साबित होती है कि जो इंसान सोने से पहले आयातुल कुर्सी की तिलावत करेगा तो सुबह तक उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते करेंगे। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयातुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो शैतान वहां से भाग जाते हैं और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर या जादू का असर नहीं हो सकता। नादरीन, आयातुल कुर्सी की फजीलत के बारे में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयातुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसकी मगफरत की दुआ करते रहा करो। और जो शख्स आयातुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा, खालिक कायनात ने अपनी तख्लीक करदा हर जानदार और बेजान, हत्ता कि अपने कलाम को भी अल्फाज के तवाज़ुन और तनासब का हुस्न बख्शा है। कुरान मजीद की तिलावत में लुत्फ़ है, इसके पीछे अल्फाज और आयात में तवाज़ुन और तनासब है। यही वजह थी कि जब कुफ़ार जो कुरान को इंसान का कलाम कहते थे, उनको चैलेंज किया गया कि अगर तुम इस शक में हो तो मेरे बंदे पर नाज़िल शुदा किताब के बारे में तो इस जैसी कोई एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह के सिवा जो कि तुम्हारे मददगार है उन्हें भी बुला लो। नाज़रीन, याद रहे कि आयातुल कुर्सी की फजीलत में बहुत सारी रिवायात भी और वाक़यात भी मनकूल हैं, जिनमें आयातुल कुर्सी में पोशीदा राज भी बयान हुए हैं। यहाँ आपको आयातुल कुर्सी के हवाले से चंद रिवायात बता दें, ज़रा गौर से मुलाज़ा कीजिए ताकि आप आयातुल कुर्सी के पोशीदा राज जान सकें। नाज़रीन, इब्न कसीर सूरत बकरा के आयातुल कुर्सी की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि यह आयातुल कुर्सी है जिसके फजीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में मनकूल है कि किताब अल्लाह में ये आयत सबसे अफसल आयत है। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि अल किताब अल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। यह सवाल कई बार दोहराया गया और फिर फरमाने लगे वो आयत आयातुल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अबुल मंजर, इल्म मुबारक हो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। इस आयत की ज़ुबान और होंठ होंगे अर्श के साए के सामने अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही होंगी। इस तरह अब्दुल्ला बिन अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे वालिद उसका ख्याल रखते थे, तो एक दिन उन्होंने अपने खजूरों में कमी देखी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने उस रात पहरा दिया तो रात एक शख्स नौजवान की शक्ल में आया। मैंने उसे सलाम किया और उसने जवाब दिया। वालिद कहते हैं कि मैंने उससे कहा, तुम जिन हो या इंसान? उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूँ।
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کی طرح کے اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا کیا جن اسی طرح پیدا کیے گئے؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ اٹھا لیں۔ عبداللہ بن ابی کعب کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے گی؟ اس نے جواب میں کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں اور ان 9 حصوں کو اللہ نے بہت ہم آہنگی سے بنایا۔ اس آیت کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں۔ یاد رکھیں ان میں نفی کا مطلب کسی لفظ سے انکار نہیں ہے، بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے۔ اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، جبکہ نفی کا مطلب اس بات یا چیز سے انکار کرنا۔ جیسے کہ پہلی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا گیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ جہاں اقرار کیا گیا کہ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ناظرین، اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یہ نفی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیٹ پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، یہ اقرار ہے اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اس میں نفی کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اور اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہاں نفی ہے بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہی سب سے بڑا ہے۔ اب اسی آیت میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جانیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ الفاظ اور حروف کا یہ زبردست ملاپ واقعی قرآن کا اصل حسن ہے۔ آیت الکرسی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کی 2 صفات کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس آیت کے آخری جملے میں بھی اللہ کی 2 صفات ہیں، یعنی عالی مرتبہ اور جلیل القدر۔ اس آیت کے دوسرے اور 8ویں حصے کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دونوں میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے جو کسی قسم کی تھکاوٹ سے پاک ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کے تیسرے اور 7ویں حصے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالی انسان کو باور کراتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہے بلکہ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شے کا بادشاہ بھی ہے۔ اسی طرح چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ انسان کو اس سے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے، اور پھر کہتا ہے سوائے اس انسان کے جسے اللہ خود طاقت عطا کرتا ہے تاکہ وہ پہلا اور آخری، دوسرا اور 8واں، تیسرا اور 7واں، چوتھا اور چھٹا حصہ سے منسلک ہے۔ اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا درمیانہ اور 5واں حصہ ہے۔ اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ شاید اس نے پہلے کیا بیان کیا اور بعد میں کیا بیان کیا۔ اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے؟ بے شک اللہ، اور اس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ ناظرین، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حسن ہے اور قرآن پاک کی بلاغت کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا تھا کہ کوئی ایک آیت اس کے مصر لے آؤ، لیکن کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اس میں بھی جو فصاحت و بلاغت ہے، اس میں جو راز ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ ناظرین، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن ادب سے حدیث بیان کی ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟
تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو المنظر علم مبارک ہو۔ ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے نہیں میں جواب دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں پہ بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حمل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو المنظر علم مبارک ہو۔ ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے نہیں میں جواب دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے کہا نماز؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے کہ میں نے کہا روزے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابو ذر فرمایا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ کم مال کے مالک کا صدقہ یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا، اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین اس آیت الکرسی کی فضیلت متعدد حدیث میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، وہ آیت الکرسی کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے کر جانے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ہریرہ اس قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شدید قسم کی فکر و فوت اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس نے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ بھی آئے گا، تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے۔ تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر رہو تو یہ آیات الکرسی پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تیرے ساتھ بات تو اس نے سچے کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے،
اے ابو ہریرہ تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ایک روایت میں نے جنوں کے ایک وکیل شخص کو پکڑ لیا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی آیا تو میں نے اس سے کہا کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ نہیں آؤں گا؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو کہنے لگا ایسا نہ کرنا، اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا، آپ جب وہ کلمات پڑھیں گے تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا، مذکر مؤنث جن تمہارے قریب نہیں بھٹکے گا۔ اسے کہنے لگا کیا واقعی تم یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں یہ کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آیات الکرسی مکمل پڑھی تو اسے چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا اور واپس نہ لوٹا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو حضور اکرم کا کہنا تھا کیا تجھے علم نہیں کہ آیات الکرسی اس طرح ہے؟ ناظرین، یہ 3 واقعات آپ نے ملاحظہ کیے جو ایک طرح کے ہیں لیکن مختلف انداز سے بیان کیے ہوئے ہیں، اور یہ الگ الگ واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ واقعات میں آیات الکرسی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے کہ رات کو بستر پر ایک بار آیات الکرسی پڑھ لی جائے تو اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ابو عبید نے کتاب الغریب میں کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے ہرا دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا کہ جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے بچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا تیرے بازو کتے کی طرح کے ہیں، کیا سبھی جن اسی طرح سے ہیں یا ان میں سے تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ تو جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کا مستحق وہی پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی تمام شکلوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔